खान देखिए साहब की तो पॉलिटिक्स ही नहीं है ना, वो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बंदे हैं। नहीं, अभी इलेक्टोरल से बात निकल गई है ना। मेरे अ, 9 मई को पहले जमान पार्क की बात करते हैं। जमान पार्क में सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लोग होते थे। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा भाई क्वेश्चन था वो ये 25 था। करोड़ में अगर 4-5 लाख लोग निकलते हैं। इनायत भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मतलब आपने काफी जो आपने मसाइल की निशानदही की है वो बिल्कुल ठीक है यार। आई थिंक बारी बारी करके चलते हैं तो बेहतर है, सारे सबको 2-2 मिनट दे। ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा जी हूँ। जी, इनायत भाई, जी इनायत भाई, आप जो कह रहे हैं ना, आपने जो मसाइल की निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अवाम नहीं खड़ी हुई। ये देखिए, अवाम का खड़े होना जो है ना, अगर आप ये कहते हैं कि बाहर निकल गए कुछ, पहली तो बात ये कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग बाहर निकलते हैं उनको उधर का कानून ये आज़ादी देता है और उस आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो आपका आपने आइन भी शख्सी आज़ादियों की बात की है, आइन हमारे मुल्क में तो देखिए आर्टिकल मेरी 8 बात, से 25 तक इनायत भाई आपका आप सिर्फ आइन। सुन लिया, देखें आप सारे बारी बारी हम बात करते हैं ना, ताकि सारे सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वहाँ पे शख्सी आज़ादियों की हिफाजत है, कानून हिफाजत करता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि किस तरह से बग़ैर, कहते हैं ना कि बग़ैर किसी कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के किस तरह से लोगों को रखा हुआ है जेल के अंदर। तो हमें लोगों को बिल्कुल, कहते हैं ना, उनको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए और ना, कहते हैं ना, विक्टिम ब्लेमिंग करनी चाहिए। लोग जो है ना, लोगों ने बहुत कोशिश की है, लोग अभी भी खड़े हैं। आपने देखा है किस तरह से आसिम मुनीर जो है, ये हमारा आर्मी चीफ, जो किस तरह से वो परेशान है कि सोशल मीडिया जो है ना वो शैतानी टोला है और ये और वो। इससे साबित होता है कि जो हम करें वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट करें। बिल्कुल किसी को, यानी कि हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग यानी बुज़दिल है या कुछ इस तरह के, लोग बहादुर हैं। इसी वजह से आज जो है ना, पहली दफ़ा पाकिस्तान में इनको टफेस्ट कंपटीशन मिल रहा है 75 साल में। अगर लोग बहादुर ना होते, लोग अपने नज़रिए पे ना खड़े होते, तो कुछ भी ना होता। मैं कहता हूँ इन्होंने इमरान खान को भी मार दिया होता और ये जो है ना पूरी तरह से कब्जा अवर हो गए होते दोबारा। अगर आज आज तक ये डेली अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे, इसकी वजह ये है कि हम डेली बेसिस पे इनको शिकस्त दे रहे हैं। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, मेरा ख्याल है। पीटीआई। जी जी। अच्छा, जी सबसे पहले तो सलाम सबको। तो मैं वासिफ भाई की बात पे एग्री नहीं करता, मैं लाला की बात पे एग्री करता हूँ कि लोग हमारे जो है ना वो नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से हमारा पंजाब में। नहीं, आपने नेक्स्ट आवाम को ओके नेक्स्ट जज्बात देने हैं ना, नेक्स्ट पीयूटी भाई, आपने जज्बात उभारने हैं, तो यही मौजू है। हमारे पास और कौन सा लाला, मौजू वैसे है? मेरे पास एक, मैंने साइंसी तरीका भी मैंने स्टडी किया है। तो वो भी मतलब लोगों को ना बगावत पे उभारने का एक साइंसी तरीका भी है मेरे पास वैसे। मैं जी इट्स ओके, मैं यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन बस ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, अभी आप मूव करें।
تو ڈبل ٹیپ کریں. جی میرا کویسچن تو یہی ہوگا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یعنی کہ ایک منٹ جی. ہاں 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 اس انگلیاں مارنیاں نا سکرین تے، ہور کوئی شے مار کے سکرین نہیں بھن لینی. نہیں مجھے صحیح لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے، مجھے بالکل صحیح نظر آ رہا ہے. نہیں ہمیں تو ٹھیک نظر آ رہی ہے بی ایف ٹی بھائی. جی سر، صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے، شارٹ صحیح ہے کہ الحمدللہ سر، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکر کے لوگ ملے تو الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک، ہم نے ٹکر دی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور خوشی ہے اس بات کی. انشاءاللہ اپنے بھائیوں پہ فخر ہے جو آن لائن ہے یا جو جس طرح کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو یا ہماری جماعت کو. بس انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک تو نعت ڈالی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب آگے بھی ہم اسی طرح ان کو ٹف ٹائم دیں گے. جی جی بالکل. دیکھیں سوشل میڈیا کی جہاں تک تعلق ہے بہت زبردست ہے. کروڑوں اربوں روپے لگا رہی ہے مریم نواز تاکہ وہ بھی اس لیول پر آ جائے، لیکن وہ نہیں آ سکی. لیکن یہ عمران خان کے ٹائیگر ہے جو سوشل میڈیا پر ہے، سب کو ننگا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جھوٹ یہ بولتے ہیں اس کو دوسرے دن اسی وقت وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا. یہ کریڈٹ تو آپ پی ٹی آئی سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نکلنے اور نہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں. باقی ہم پازیٹیو ہے اب بھی ہے. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہے گا، لیکن کیا آپ ان کو سالوں پہ محیط کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی یہ اگر مثال کے طور پر 2 مہینے 3 مہینے اور رہیں گے، اس ملک کا بنے گا کیا؟ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں کہ لوگ نہیں نکلے، آپ 1000 دفعہ لوگ کہیں. دیکھیں جناب، 25 کروڑ عوام میں اگر 5-6 لاکھ لوگ نکلے ہیں، اور وہ بھی پشاور، لاہور، کراچی، سب بڑے بڑے شہروں میں، تو یہ کوئی بات نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ لوگ کروڑوں میں، یعنی کروڑ 1.5 کروڑ لوگ نکلے، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ ان کے انالیسس کو نہیں جانتے کہ یہ کس طرح انالیسس کرتے ہیں. انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے، یہ وردی والوں نے، وہ سمجھتے ہیں. لیکن وہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے گا، لیکن کب آئے گا، اندر سے کیا ہوگا، یہ 2-3 چیزیں ہیں اس وقت. اس وقت یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو نیچے طبقہ ہے نا، مطلب چند لوگوں کی نیچے جو وہ طاقتوروں کے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ٹوٹل عمران خان کے ساتھ ہے، سب کے سب عمران خان کے ساتھ ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر وہ جو بڑے ہیں، ان کے علاوہ سارے اس کے ساتھ ہیں. ہمیں یہ امید تو ہے کہ اگر ہم کچھ نہ کر سکے وہ کر لیں گے، اور وہ ہمارے لیے کیوں. دیکھیے میری بات سنیں، یہ اوسی بھائی جو بات کر رہے ہیں نا کہ پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. دیکھیں ریزلٹ ایسے ہوگا کہ جب آپ عمران خان جیسے شخص کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ، یا اس کے ہاتھ میں آئین، جیسے مشرف کو ایک انمول تحفہ ملا تھا جسٹس ارشاد حسن خان نے، جسٹس بھگوان داس نے، اور چودھری افتخار نے، ان تینوں نے اس کو اختیار دیا آئین میں آپ امینڈمنٹ بھی کر سکتے. لیکن وہ شخص جو تھا، اگر وہ کرنا چاہتا تھا، اس پورے ڈھانچے کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، تو اس نظام کو صدارتی نظام کی طرف لے جاتا. اور جب صدارتی نظام ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کو اتنی قدرت نہیں ہوتی. اور پھر جب آپ اپنے لوگ سیٹ کریں گے، ہر یعنی ISI میں آپ کے اپنے لوگ ہو اندر. یہ لوگ کیا تھے یار، ذرا سوچئے نا. جب بھٹو کا دور آیا تو تیسرے دن اس نے سب سے پہلے کام کیا، جنرل گل حسن کو گھر بھیج دیا، چیف آف سٹاف کو.
ایئر مارشل ذوالفقار علی خان جو چیف آف ایئر تھا اس کو بھی گھر بیچ دیا، پورے کے پورے بیک فوٹ پر تھے۔ یہ اتنی آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک مقبول لیڈر کے ساتھ پھر وہ اگر وہ ویژن عمران خان والا ہو تو یہ ان کے ہاتھوں سے مکمل نکل جائے گا۔ دشمنی تو یہی ہے اسی بھائی کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان جیسا شخص اگر اچھا عنایت لالا ایک کوشچن کروں؟ جی اب آپ کیا کہتے ہیں، جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ کاغذات جس طرح مسترد ہوئے ہیں۔ بھائی جان ایک منٹ ظہیر ملک بھائی، ذرا لالا بات کرتا ہے نا پھر ہم آ کے روٹیٹ کرتے ہیں۔ جی کوئی بات سر بہت ریسپیکٹ سر، بگ ریسپیکٹ جی۔ تو اصل میں عنایت لالا میں تو صرف یہی بات آپ سے کروں گا، آپ کے بہت سے تجزیے ہم نے سنے اور درست پائے آپ کے تجزیے، جی اور بہت سی آپ نے انسائیڈ ہمیں خبریں بھی دیں اور وہ بھی آپ کی ٹھیک نکلی۔ تو میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ کافی سخت تنقید میری رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آپ کو میرے پوائنٹ آف ویو سے پتہ ہی ہے۔ بالکل تو آج ایک چھوٹی سی انسائیڈ نیوز میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ جی ایک تو پی ٹی آئی بھی رہے گی، بلے کا نشان بھی رہے گا، اور ودن کپل آف ڈیز عمران خان صاحب سے بات کرنے کے اوپر بھی بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، یعنی بات کی جائے گی۔ آپ کے منہ میں گوڑ شکر، یہ انسائٹ آپ کو نیوز تھوڑی سی دے رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں ہمیں فی الحال جو ہے فوکس ہمارا جو دیکھیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں نا بیسیکلی لالا وہ ریفارمسٹ ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی وہ اصطلاح پسند ہیں، یعنی اصطلاحات کی طرف ان کا رجحان ہے کہ اسی سسٹم کے اندر رہ کے پھر میری اور آپ کی بات ایک ہی ہے، اصطلاحات سے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ حالانکہ پرسنلی میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ریفارمسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چونکہ یہ نظام ایسا ہے، اس کے نظام کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا لیڈر جس طرف کھڑا ہے تو ہمیں ظاہر ہے اپنے لیڈر کے پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ دیٹس اے گڈ وائب آف ٹوڈے۔ ٹھیک ہے، آج کی بڑی مایوس کن خبریں تھیں، سارا انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیے، تو دیٹس نتھنگ۔ میں مزے کی بات بتاتا ہوں، ابھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات بتائی کہ چائنا اسکیم کے اندر گجر پورا ایک علاقہ، ایک تو یہ گجروں نے بڑا تنگ کیا ہوا، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ شوہو پوریا بھی، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی۔ تو وہاں سے ایک بندہ ہے، وہ کوئی ڈیفینس منسٹری میں کام کرتا ہے، تو اس کا ایک بھائی ہے، اس کو اپنے محلے میں وہ مولوی بھٹورے کے نام سے مشہور ہے، تو وہ مولوی بھٹورے نے جو ہے وہ سامنے لے آئے فوجی، یعنی کہ صنم جاوید خان کے جب کاغذات نامزدگی انہوں نے مسترد کیا تو بی ڈی اے کے سامنے اس کو پیش کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس نے اعتراض کیا بطور ووٹر۔ تو اس سے میڈیا نے پوچھا کہ تم نے 9 اعتراض کیے ہیں، تو وہ کون سے 9 اعتراضات تم نے کیے ہیں؟ تو لالا اسے اعتراضات کا ہی نہیں پتا، اس بندے کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، اس سے بڑی کیا یہ مذاق ہے، کیا یہ اٹس نان سینس۔ مذاق تو پھر بھی چلو قبول ہو جائے، یہ تو کچھ اور، مجھے میرے پاس تو ان کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں یہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں ان کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو اختیار، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم ان کو قوم عوام ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فائنینشیل ان کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، ہم ان کو سوشل بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹس کا یہ، اور ہمیں بالکل منظم طریقے سے یہ کرنا چاہیے۔ جو پی ٹی آئی کی بچی کچی لیڈرشپ ہے نا، دیکھیں اصل میں ہمارے پاس آپ کہتے ہیں نا لوگ نہیں نکلتے، لالا نیچے لوگ حلقوں میں آپ جائیں، لوگ بھاگے ہوئے ہیں۔ میری آج بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، حلقوں کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، لوگ بھاگ گئے ہیں سارے۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں، جس طرح یہ چین رہے ہیں، میں اس پہ بہت زیادہ پریشان وہ کر رہے ہیں نا لالا، ان کا سسٹم ہے، جو مرضی اب وہ کریں، ان کے سسٹم کے اوپر اب مرہون منت ہے۔ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں، ماشاءاللہ، پنجاب اسمبلی بھی توڑ دی، اے پی کے بھی توڑ دی۔ کسی نے بتایا وہ لکھا ہوتا ہے 90 دن میں الیکشن، بھائی میرے کون سے الیکشن ہوتے ہیں 90 دن میں؟ یہ اس کا تو بڑا افسوس رہے گا، عمر بھر رہے تو گا۔ لالا پھر غلطیوں کے ہوتا ہے نا، وہ تسلیم بھی کرنا پڑے گا نا کہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ عنایت بھائی اور اوسی بھائی،
معذرت کے ساتھ اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑی ہوتی نا تو آج جو کہتے ہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ اس حد تک بے نقاب ہوتی اور نہ ہی عمران خان اس حد تک پاپولر ہوتا، اور نہ ہی آج جو ہے نا وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ واصف بھائی اسٹیبلشمنٹ بات کری، وہ اس کو ہم اگر کہتے ہیں اسمبلیاں پاس ہوتی تو دوبارہ سے جی وہی جی جی بالکل نیگوسیشن گیم سٹارٹ ہو جاتی، چیزیں اس حد تک جاتی نا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ایکسپوز ہی نہ ہوتی، پاکستان کی عدلیہ نہ ایکسپوز ہوتی، یہ جو پورا سسٹم ایکسپوز ہوا ہے نا، اور یہ اس پریشر میں اب بات کریں جو آپ نے ابھی آپ نے ایک اپنی انسائٹ بھی دی ہے، تو وہ اس میرے خیال میں وہ اس پریشر میں بات کریں کیونکہ ان کے پاس پبلک میں کچھ نہیں رہ گیا، وہ اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے عمران خان سے بات کریں گے، کیونکہ اب ان کو عمران خان ہی بیل آؤٹ کر سکتا ہے اس سسٹم سے، اس کہتے ہیں نا اس بدنامی سے عمران خان ہی ان کو واپس جو ہے نا وہ ایک ایکسیپٹیبل لیول تک لے کے آ سکتا ہے، یہ بھی ان کا مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر تو آپ پاور پالیٹکس، یا تو آپ نے دو چیزیں کہی نا، ایک تو آپ انقلابی بات کریں تو آپ کہیں کہ عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کہتے ہیں کہ عمران خان نے دوبارہ صرف سیٹ کہتے ہیں نیگوسیشن کرنی تھی اور پاور نیگوسیشن کرنی تھی، تو ہاں پھر وہ غلط فیصلہ ہے۔ وہ واصف بھائی میں صرف 30 سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی بالکل ٹھیک کی واصف آپ نے بات، اس کو کہتے ہیں لو آف ایونچویلٹی، یعنی کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، اس کی آؤٹ کم بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے شاید کہ ہمیں اس طریقے سے نتائج نہیں مل رہے، لیکن شاید یہ سسٹم جس طریقے سے انلیش ہوا ہے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بھی زیادہ، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا ہم، تو پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس کے، یعنی اگر اپوزیشن لیڈر بھی ہم رہتے تو یہ تو اف دین کی ایک انالیسس ہم کر رہے ہیں نا، کہ اگر پاور میں رہتے ہوئے اگر خان صاحب کرتے تو شاید ہم بہتر نتائج لے سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگر پاور پالیٹکس پی ٹی آئی کرتی تو اتنی مقبولیت نہ ہوتی، یہ بھی دوسری اس کی سائیڈ افیکٹ ہے۔ باقی جو بات ہے نا ریفارمسٹ کی، خان صاحب پیور ریفارمسٹ ہیں، وہ ریولوشنسٹ نہیں ہے، انقلابی نہیں ہے خان صاحب ریفارمسٹ ہے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ بس سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی جتنی کاوش ہے، جتنی آپ کی محنت ہے، یقین کریں بی ایف ٹی بھائی، میرے منہ سے تو یہی نکلتا ہے کہ اس پیار کو میں کیا نام دوں، ماشاءاللہ زبردست۔
جی آپ میوٹی بھائی آپ روٹیٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو لالا ہمت رکھیں، انشاءاللہ ساری قوم کھڑی ہے. انشاءاللہ 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 آپ بولتے رہیں گے یا ہم سنتے رہیں گے، ایسی کوئی. جی میں یہ کوشچن رکھتا ہوں اوسی بھائی کے سامنے، پھر یہ اس کو آگے لے کے جائیں. یہ جو کاغذات چینے جا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو یہ تو کورنگ کینڈیڈیٹ کی بھی چینے جا رہے ہیں، کیا ہے مطلب؟ مین کینڈیڈیٹ کا تو چلو کر لیا، تو یہ تو ایک ایک سیٹ پر 5 5 6 6 لوگ ابھی کاغذات جمع کر رہے ہیں. تو ٹوٹل ہے پورے صوبائی اور قومی اسمبلی کے 2700 لوگوں نے کاغذات جمع کیے ہیں پی ٹی آئی کے. تو 2700 میں سے یہ کس کس کے کاغذات ریجیکٹ کریں گے؟ ایسے تو پاسبل نہیں ہے. تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر کینڈیڈیٹ ہوگا، فار ایگزامپل مین کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، اس کا سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا، فورتھ ہوگا، ففتھ ہوگا، جو کوئی بھی ہوگا، آپ نے ووٹ تو عمران خان کو دینا ہے. تو اس دن کے لیے جو پروگرام ہے، جو ہم اس میڈیا پر دن رات بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے ووٹ کے لیے اور اپنے ووٹ کی چوکیداری بھی کرنی ہے، جیسے گلگت بلتستان میں ہوا. تو کیا یہ لوگ اپنے مقاصد میں پھر بھی کامیاب ہو سکیں گے؟ اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی میں لالا جی بالکل، میں وہی کہنے لگا تھا، نیچے فدا اور پی ٹی آئی ہے، یہ ٹرن لیں تو پھر ہم فدا کو دے دیجیے. زبردست زبردست. اچھا بی ایف ٹی بھائی، میں ظہیر بھائی کو ٹائم دوں گا، کیونکہ آئی تھنک لالا کی بات کرنے سے پہلے وہ کچھ بات کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو روک دیا تھا. اوور ٹو. نہیں کوئی بات نہیں، وہ انہوں نے کر لی تھی بات، میں سن رہا تھا، صحیح ہو گیا. وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی بھائی نے وہی کر دی تھی. تو باقی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات کہنا چاہوں گا، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ لیول کے اوپر جو ہے نا، جیسے میں نے اس دن میری فہیم بھائی سے بھی بات ہوئی تھی، تو ہمارے حلقے سے چودھری جو ندیم افضل بنٹی صاحب ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں ایم این اے کے لیے. الحمدللہ ہمارا جو اپنا ذاتی ووٹ ہے وہ تقریباً 400 ہے ہمارے خاندان کا ووٹ، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ہے. اور اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے ریلیٹیو ہیں، میرے کزن ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، وہ جا کے لوگوں سے ووٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ، بلکہ کچھ کیا زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جس دن بھی الیکشن ہوگا نا، ہم اپنا ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے.
ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ 400 ووٹر اگر ہمارا، تو ہمارے ساتھ جو ہمارا جاننے والا 200-250 بندہ تو اور ہوگا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو ہے نا لوگ ہیں تیار بیٹھے ہوئے، اور لوگ پوری طرح بدلہ لیں گے اور صحیح طرح ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج میں ایک فیس بک پہ دیکھ رہا تھا پوسٹ، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہر طرح سے پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اب نہیں پتہ چل رہا، یہ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ مریں گے، الیکشن نہیں کرواتے تو یہ مریں گے، دھاندلی کریں گے تو مریں گے، دھاندلی نہیں کریں گے تو مریں گے. ہر طرف سے خود کو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں کہ بند گلی میں یہ انہوں نے دھکیل دی اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو حربے یہ یوز کر رہے ہیں وہ یہی اسی لیے یوز کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی الیکشن نہ ہو یا کوئی ایسا کوئی ہمیں وے مل جائے کہ ہماری جو ہے وہ بچت ہو جائے. تو باقی جو کویشچن میرا یہ تھا وہ صرف یہی تھا عنایت لالا سے کہ اب آپ جو ہے وہ یہ جو کر رہے ہیں جیسے کاغذات نامزدگی میں مسئلہ کر رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو آج انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آتا سامنے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بنٹی صاحب بھی ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہ میرا کویشچن تھا. جی ظہیر بھائی، ایسے بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ مایوسی تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ کے 2700 کینڈیڈیٹ ہو یعنی نامینیشن کے لیے، تو ان میں سے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ دیا تھا اس بار کہ کتنوں کو یہ ریجیکٹ کریں گے. ایسے ہو نہیں سکتا، یہ نیچرل چیز نہیں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بلکہ میں تو ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہے جس کی بس چھوڑ دیجئے، کبھی عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ، اور میرا اپنا خود یہ خیال تھا کہ اگر 40 سے 45% ووٹر جو عمران خان کے ہیں وہ اگر نکل آئے باہر تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جہاں آپ کی بات ہوئی کہ یہ ریجیکٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا. میں اسی لیے آپ کو کہہ دیا کہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تو کم از کم 5 سے 6 اور 7 ہے، تو کیا ان سب کے 2700 لوگوں کے یہ کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کریں گے کیا؟ یہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو 80-90 سیٹیں دے کر تو وہاں سے 30-35 سیٹیں پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے میں لائیں گے، پھر کسی اور کے کھاتے میں جو سب کے سب ہے، جو میں نے تجزیہ کیا ہر ایک سیٹ کا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ 10-11 سیٹیں اور دوسرے پارٹیوں کے پاس چلی جائیں گی. تو یہ لنگڑی لونگڑی حکومت بنانے میں، لیکن کیا وہ حکومت 1 مہینہ چلے گی، 2 مہینے چلے گی؟ آپ کا 2024 میں اگر یہ اس طرح کریں گے، 2024 میں دوبارہ انتخاب ہوگا اور جلدی ہوگا. یہ دیکھیں، ہم اس وقت تو اس ظلم کو دیکھ کے ہم مایوس ضرور ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس طرح ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے. کیونکہ نواز شریف نے تو جو معاہدہ کیا تھا ہماری چیف کے ساتھ کہ مجھے 2/3 میجارٹی چاہیے، جیسی طریقے سے بھی آپ دیں تو مجھے دے دیں، اسی لیے انہوں نے DRO کو بنا دیا ریٹرننگ آفیسر، یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ DC کو بنا دیا کہ وہ RO ہوگا. پہلے تو آپ کے عدلیہ سے آتے تھے، وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے، جس کا ان کا تو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ تو بہت بڑے وہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو یہ کریں گے. لیکن اس دن سے میں ایک امید رکھی ہوئی ہوں ابھی تک کہ اگر اس دن انہوں نے یہ کام کر دیا تو شاید اس دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے 1977 میں ہوا تھا. پھر لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور مارشل لا لگ گیا. لیکن اب مارشل لا کو تو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا پاکستان میں، وہ تو آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی مارشل لا لگا ہوا ہے، صرف اعلان جی ہونا باقی ہے. تو عنایت بھائی، صرف ایک میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، جی یعنی اسی پہ اور اوسی بھائی سے بھی، کہ اگر آپ نے پرسوں کی وہ وہ دیکھی ہو، اگر کسان کانفرنس دیکھی ہو، تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے سارے جتنے بھی یہ، یعنی آپ کو پتا ہے جنرلز جو تھے وہ سویلین ڈریس میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ڈرٹی ہیری بھی آپ کو نظر آیا، اس میں ندیم انجم بھی تھا، اور جتنے بھی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جو کور کمانڈرز وغیرہ تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہو. تو
مجھے تو یعنی کہ میرا پرسنل اسیسمنٹ اس پہ یہ ہے، میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر کے نا اس طرح کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کیوٹک انوائرمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب ماشاء انہیں اللہ. پتہ چل گیا. جی جی، یہ کیوٹک انوائرمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کا اسپلٹ مینڈیٹ ہنگ پارلیمنٹ دے کے نا، جس طرح کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کیا جائے گا تو آگے ملک نہیں چل سکتا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ عاصم منیر کی جو ایمبیشن ہے نا، وہ بیسیکلی خود پاور میں آنے کی، اور جس طرح آپ نے زبردست زبردست. جو میں کہنا چاہتا تھا آپ نے بہت پہلے کہہ دیا. ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ اس کا تو یہ کوئی نیچرل چیز تو ہے نہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں آج کل. تو اس کا مطلب تو ماشاء اللہ ہے نا، انڈکلیئر تو آلریڈی ہے، انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے. اور اسی لیے نواز شریف ابھی جنوری کے مڈ جنوری میں ملک سے جانا چاہتے ہیں. اب آپ ذرا یہ دیکھ لیے کہ نواز شریف کو لایا گیا، ایک جلسہ ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے. اس کے بعد 2 اس نے کنونشن کیے، وہ بھی انڈور. اس کو پتہ چل گیا کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور پھر اس کی دوڑ آپ نے دیکھ لی، وہیں پرانے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگا، کبھی بلوچستان، کبھی کراچی، کبھی کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو مجھے نکلنا چاہیے. کیونکہ عنایت بھائی اس پہ جی عنایت بھائی اس پہ صرف ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے کل شیخو پورہ میں میاں جاوید لطیف کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو نا، اس نے بھی یہی کہا ہے، یعنی پوری پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہنے لگ گیا کہ یہ جو نا عمران خان کو یعنی کہ گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے جاوید چودھری کا کالم پڑھا ہو کہ ہر دن جو ہے نا عمران خان کا جیل میں کا 2 فٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور کسی دن وہ جیل پھاڑ کے نکل آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے نا، وہ آپ کی والی بات ہے کہ عمران خان وہ یہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ یعنی عوام تو نہیں اب ان کی سننے والی، لیکن وہ یہ پبلک میں بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ یہ ظلم ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہم نہیں ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کام نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے کام کر رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کرنے کے لیے اور اپنا جو راستہ ہے نا وہ کلیئر کرنے کے لیے کر رہی ہے. جی یہ نصرت جاوید بھی کہہ رہا ہے. دیکھیں، جب جاوید لطیف کوئی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ مریم نواز یا نواز شریف بات کر رہا ہے، یہ ان کا پرسنل سپوکس پرسن ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ جو کوئی پیغام آج آپ تک عوام تک پہنچانا ہو نا نواز شریف نے یا اس کی بیٹی نے، تو وہ جاوید لطیف کو فارورڈ کرتے ہیں کہ تم کرو یہ بات. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم نے کوئی بیانیہ تو بنانا ہے نا. وہ بیانیہ تو ان سے چھین لیا گیا، تو اس بیانیے میں یہ چیز دوبارہ انہوں نے ڈال دی ہے کہ دیکھیں یہ گلیمرائز کر رہے ہیں عمران خان کو. کوئی گلیمرائز نہیں کر رہا، عمران خان سے سب کو خوف ہے. لیکن اب عوام کے سامنے خود اپنا آپ صاف رکھنے کے لیے کہ نہیں جی ہم تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو انہوں نے دھوکے سے دوبارہ گلیمرائز کر دیا. یہ ان کا جھوٹ جو ہے نا، دیکھیں جھوٹ کب تک بولو گے، اور اس کی جب پیر بھی نہ ہو اس جھوٹ کے، وہ جھوٹ کہاں سٹینڈ کر سکتا ہے؟ ان کی تو حقیقت یہ ہے، اگر آپ آج سچ بھی بول لیں گے تو لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. تو یہ ویسے فرسودہ باتیں ہیں، اس پہ دھیان مت دیں. اس 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتا ہے اور یہ الیکشن ہو کر یہ سپلٹ مینڈیٹ لانا چاہتے ہیں نا، یعنی کہ مطلب نواز کو مجبور وزیر اعظم یا عمران خان کو مجبور وزیر اعظم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت حکومت تو بنے گی نہیں، کیونکہ ایک ادھر بھاگے گا. وہ جو ہوتا ہے مینڈک کا تول جو ہوتا ہے، کبھی ایک سے اٹھاؤ گے تو دوسرا گرے گا. تو پھر یہ کہیں گے کہ یار یہ سسٹم نہیں چل رہا تو ہم نے مارشل لا ڈکلیئر کر دیا، تو لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اب یہ وہ میں بار بار جب کہتا ہوں کہ اب جو شعور کا جن باہر آ چکا ہے نا بوتل سے عمران خان کی وجہ سے، اس کو آپ دوبارہ اس بوتل میں بند نہیں کر سکتے. لالا اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہمیں جو ایک یورپ ان کے ساتھ ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ 2 چیزیں ہو تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا. جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ 1947 سے لے کے 2023 تک میں نے کل یہ بات کی تھی کہ جو ہمارا ڈائلیما ہے نا پاکستان کا، یعنی پاکستانی فوج کا، وہ کانسٹیچوئنسی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ برٹش انڈین آرمی 2 حصوں میں سپلٹ ہوئی، یہی وہ فوج ہے جو انڈیا کی بھی ہے.
ٹھیک ہے نا. یہی کی فوج تھی جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. چلو تھوڑی ان کی طرف زیادہ چلی گئی, لیکن وہاں کی جو فوج ہے وہاں پہ اس فوج میں زیادہ تر جو ہے پنجابی ہیں, سکھ ہیں, سردار ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑے سے گورکھے ہیں, وہ نیپالی نسل جو ہیں. وہ جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے نا, پورے انڈیا کے اندر جو فوج کی کانسٹیچوئنسی ہے, یعنی پنجابی, وہ 6% ہے, ٹھیک ہے. تو 6% سردار کبھی بھی انڈیا کے اوپر اپنی جسے کہتے ہیں نا ماشاء اللہ نہیں لگا سکتے تھے. یعنی ان کو نیچے سے گراؤنڈ سپورٹ نہیں تھی, اخلاقی ان کو حمایت نہیں تھی. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ رہا, آج سے 2 سال پہلے تک ہمارا 90% پنجابی جو تھا وہ فوج کے ساتھ تھا. بالکل. اور پنجابیوں کی جو آپ گراؤنڈ ریئلٹی ریڈنگ نہیں دیکھیں نا, ان کی صرف جو نان پنجابی جو اکثریت تھی بنگالی, وہ تو ختم ہو گئے نا, آپ کے ساتھ چلے ہی نہیں ہے. وہ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کیونکہ وہ کانسٹیچوئنسی نہیں تھی فوج کی. ہماری تو کانسٹیچوئنسی فوج کی اس لیے بھی تھی کہ یہاں پہ ہر گھر کے اندر, یہاں جتنے براڈ پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ابھی بھی آپ سروے کرا کے دیکھ لیں, جتنے ہم پنجابی ہیں مثال کے طور پہ, وہ کوئی نہ کوئی آپ کو بتائے گا کہ میرا بھی بیک گراؤنڈ پنجابی ہے, میرا چاچا ہے, میرا ماما ہے, میرا بابا ہے فوج کے اندر, ٹھیک ہے. جو سب سے بڑی تبدیلی ابھی ان 2 سالوں میں ہوئی ہے, انہوں نے فوجیوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو ختم کر دیا ہے. یعنی کم سے کم پنجاب کے اندر ان کی وہ والی سپورٹ نہیں رہی. یعنی بھٹو صاحب کو جب انہوں نے قتل کیا, بھٹو صاحب کو بھی لوگ پسند کرتے تھے پنجابی, بھٹو صاحب کو بھی جیے بھٹو کے نعرے لگاتے تھے پنجابی. لیکن جب انہوں نے بھٹو صاحب کو قتل کر دیا تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے والے بھی پنجابی تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ کبھی بھی ان کی سپورٹ, فاطمہ جناح کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے نا پنجابی, لیکن پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی پنجابی لگاتے تھے, ٹھیک ہے. کبھی پنجابیوں نے ان کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی, 7 خون معاف سا فوجیوں. اب وہ صورتحال نہیں ہے, لہٰذا یہ فوج کو بھی پتہ ہے اس بات کا. اور آپ نے بہت اچھی بات کی, مثال کے طور پہ چلے ہم یہ چیز ایک اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے یہ نامینیشن پیپر داخل نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے جی. 50%, 60%, 70% امیدواران کو الیکشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں, ہم ازیوم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, پچھلے 2 سال سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ فوجیوں کی حکومت ہے, ٹھیک ہے. پہلے شہباز شریف تھا, اب کاکڑ آ گیا. اچھا, یہ اگر سپلٹ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں 70-80, ان کا فارمولا یہ ہے کہ 70 سے 80 سیٹیں نواز شریف کو دی جائیں, کچھ سیٹیں زرداری کو دی جائیں, اسی طریقے سے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی جائیں. چلیں نہیں, وہ مان لیا بنی جی گی نہیں نا, تو اس لیے ماشاء اللہ کی میں بات کر رہا میں ہوں. مان لیا, لالا میری بات سنیں ذرا, مان لیا جی بن گئی ان کی, ٹھیک ہو گیا جی. نواز شریف بھی آ گیا. اچھا, جب یہ سارے یہ پی ڈی ایم کے سارے کتے اکٹھے ہوں گے تو انہوں نے آتے ساتھ تو سب سے پہلا تو انہوں نے کام یہ کرنا ہے, انہوں نے اپنی دیہڑیاں لگانی شروع کر دینی ہے, ٹھیک ہے. جب یہ دیہڑیاں لگائیں گے تو اس کا جو بیک لیش ہے وہ عوام میں مہنگائی کی صورت پہ اور گرے گا, پہلی چیز. پھر یہ کتے آپس میں لڑیں گے, دوسری چیز. پھر ان کتوں کی لڑائی فوجی کتوں کے ساتھ ہوگی, تیسری چیز. پھر امریکہ انڈو یو ایس ایجنڈا ہے پورے کا پورا, جس کے اوپر سائن کر کے یہ اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے انسرجنسی کرنی ہے افغانستان کے اندر. تو آپ دیکھیں آنے والے سال 2 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر حالات کدھر جائیں گے, ان کے کنٹرول سے حالات نکل جائیں گے. ایک بات, اگر فوجی ماشاءاللہ لگائیں گے تو وہ ماشاءاللہ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہوگا کہ پنجابی اس ماشاءاللہ کو سپورٹ نہیں کرے گا اس دفعہ, ٹھیک ہے جی. میں اس لیے اسی براڈ کے اوپر ایک دفعہ میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ اگر یہ جنگ افغانستان کے اندر لگاتے ہیں تو ہمارا پنجاب کا یا پٹھانوں کا ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہمیں یہ تعین ہم نے کرنا ہے. دیکھیں نا, یہ ایک بڑی لمبی اننگز ہے, یہ کوئی یہ حالی اس الیکشن تک نہیں. ہاں, ان کے پاس ایک راستہ جو ابھی یہ ساری ان کے پاس بھی انالیسز ہے, رائٹ, ان کے پاس بھی یہ سارے انالیسز موجود ہیں. یہ ایک صورت سے یہ نکال ضرور رہے ہیں, جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی ان سائڈ نیوز ہے کہ یہ خان صاحب سے سیریسلی بات کرنے کے چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے بات ہو, کوئی نہ کوئی فارمولا ہمارا خان صاحب سے سیٹلمنٹ ود ان ڈے اور 2 ہو جائے. جی, اوور ٹو یو سر. جی بالکل, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی حل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہوگی تو تب ان کے لیے کوئی گنجائش نکلے گا, لیکن وہ بھی سودا اتنا آسان نہیں ہے. عمران خان فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا, اگر وہ فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہوتا تو وہ جیل میں نہ ہوتا.
اس کو یہ توڑ نہیں سکے، اس کے اعصاب کو کمزور نہیں کر سکے، یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ وہی ہے نا جو کوئی کہتا ہے کہ یہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، یہ بہت مشکل پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ جو 8 فروری کا مسئلہ ہے یہ نہ ہو، یہ کچھ اور کرے۔ اگر وہ یہ کچھ اور بھی کرے تو ہمیں منظور ہے اس وقت، کیونکہ پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے صحیح معنوں میں، پھر تو کبھی یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ ہماری قوم کی جیت ہوگی اور ہم حقیقی آزادی کی طرف پھر بڑھیں گے۔ جی اور ٹو بالکل لالا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوئی الیکشن جو ابھی ہو رہے ہیں نا، ان کا خوف ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ہے نہ نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ دیکھیں، انہوں نے اگر 70% یا 80% یا 90% کاغذات مسترد کیے ہیں، بیسکلی انہوں نے 90% پاکستانیوں کو، 90% عوام کو الیکشن سے باہر نکال دیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی اور عنایت بھائی سے بھی، کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس سے پی ٹی آئی کو بھی تو کسی حد تک امپیکٹ پڑے گا نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جب سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ یا بالکل نئے لوگ آ جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے لیجسلیشن میں بھی تھوڑا ہمیں مسئلہ آئے گا، اور پھر ہمیں جو ہے نا زیادہ مشیر وغیرہ رکھنے پڑے گے اگر ان کیس پاور ملتی ہے انشاءاللہ؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح سے اس گورنمنٹ کی جو انتظامی کیپیبلٹی ہے جب وہ پاور جیت کی آئے گی تو اس کو بھی یہ کسی طرح کم کرنے کی کوشش کرے، کہ یعنی خدا نہ خواستہ ان کے لیے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا جب پاور میں آئے تو پی ٹی آئی کے پاس وہ کہتے ہیں نا وہ برینز ہی نہ موجود ہو جو گورنمنٹ چلا سکتے ہیں یا وہ جو ادارے چلا سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو یعنی ان کے پاس وہ بھی پلان ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو وہ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ یا کہتے ہیں نا بالکل نئے چہروں کے ساتھ جیتے، تاکہ وہ چہرے ہو کہ ان کا یعنی ان کے پاس نہ کوئی انتظامی تجربہ ہو نہ کچھ ہو، یعنی کہ آپ کو پتا جو یاسمین راشد اور اس طرح کے لوگوں کو جو ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا جانتے ہیں اس سسٹم کو، ان کو تو وہ باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی خبریں آ رہی ہے کہ یہ ریورس ہو جائے گا عدالتوں سے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ اتنا کہتے ہیں نا بلیٹنٹ قسم کا جو یہ ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کوئی نہ کوئی شاید لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ ہو یا ایون سپریم کورٹ، وہ اتنا نہیں یعنی کہ سسٹم کو ننگا ہونے دے گی، یعنی کہ پتہ ہے وہ ننگا تو انہوں نے کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یہ واپس ہو جائے گے، یہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ سارے ڈیسیژن لیے ہے کہ ریجیکٹ کیے پیپر، ان لوگوں کے پیپر ایکسیپٹ ہو جائے گے، یعنی میرا اس پہ یہ ماننا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دونوں؟ یہ بالکل، میں بھی سیکنڈ یور اوپینین، یہ واپس ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ قوانین، دیکھیں ہمارے یہاں نا کچھ آئینی، چاہے فوجیوں کی حکومت ہو واسف بھائی یا سیولین حکومت ہو، چاہے خان صاحب کی حکومت ہو، جو تو ہوتا ہے نا قانون کے اوپر جو آئینی آپ نے اس کے اندر کرنی ہے کوئی تبدیلی یا قانون کو قانون سکتے، یہ قانونی ماہرین ہی ہوتے ہیں جو مسودہ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ سے صرف ان کی نا ووٹنگ ہی کروائی جاتی ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ فوجیوں کے بھی 3-4 بندے ہیں، وہی بندے ہیں بار بار آپ دیکھیں 3-4 بندے ہیں جنہوں نے ساری، اگر دیکھا جائے تو آئین میں ساری تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ایشو ٹو ایشو بات کرنے کا، جیسے ہماری پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، بہت سے ایسے پارلیمانی امور ہوتے ہیں، تو جیسے آپ ہیں مثال کے طور پہ، آپ جیسا بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان تمام ممبران اسمبلی سے آپ بہتر ہیں جو مطلب کبھی بھی کسی چیز میں بظاہر نظر آپ کو ضرور آتا ہے لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ 70% ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے ہوتے، تو یہ لیجسلیچر ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ قانون ساز اسمبلی کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے قانون بنانے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بیسکلی ایک صفحے کی آپ اگر لکھ کے کوئی تحریر دے دے نا تو وہ ٹھیک طریقے سے بیچارے تحریر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ انفارچونیٹلی ہماری اسمبلی کا یہ لیول ہوتا ہے۔ ایون کہ عمران خان صاحب کے انڈر بھی جتنی اسمبلی تھی ان یہی کیلیبر تھا، آپ نے دیکھا وہی 4-5 لوگ تھے جو میڈیا پہ بات کرتے تھے، یا باقی تو نہیں ہوتے تھے نا۔ تو اگر یہ تھرڈ یا سیکنڈ یا ایون فورتھ ٹیئر بھی پی ٹی آئی کی مثال کے طور پہ اگر الیکٹ ہو کے آتی ہے تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا مسئلہ، بلکہ
شاید عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کو مینج کرنا ذرا آسان ہو جائے گا، پھر ان کو تجربہ بھی آ جائے گا، ظاہر اگلی ٹرم پہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے آ سکیں گے. تو میرا نہیں خیال جی اپنا بس. یعنی ٹھیک ہے، اس چیز سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سوچ کرنا، اور ایک نئے لوگ ہو گئے کہ تو ان کا اتنا پولیٹیکل بیگیج بھی نہیں ہوگا ان کو، یعنی جیسے آپ یہ بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جیت کے آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ان کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ بلیک میل کرنا یا وہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہوگا، کوئی فائلز نہیں ہوگی ان کی، تو یہ بھی ایک جو ہے نا کم فائلز ہوگی ان کی، تو یہ ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ پتا کیا ہے، چیزیں ابھی تک جو ہے نا کچھ بھی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بلکہ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی مطلب کہ ہم نے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے ہم اس براڈ پہ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسپیشلی جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں تو کیوس ہی نظر آ رہا ہے، تو وہی چیزیں اب جو ہے نا اگر آپ مین سٹریم میڈیا والے بھی دیکھیں تو ایون تو میں وہ سن رہا تھا، میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو یہ میڈیا والے جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری براڈز پہ کافی عرصہ پہلے یہ جو ہے ڈسکس ہو چکی ہوئی ہے. یعنی انڈیپینڈنس کا اور یہ لیول ہے ان کا کہ کیونکہ بولنے کی آزادی نہیں ہے تو جو چیز ہو جاتی ہے یا کہتے ہیں نا بڑی ڈیلے جو اپینین ہے نا وہ آ رہی ہے. حالانکہ جو جرنلسٹ ہے، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے، ان کو تو ہمارے سے اب بہت آگے ہونا چاہیے، لیکن میں نے اکثر براڈس پہ سنا ہے کہ پاکستان کے جو ابھی جرنلسٹ ہیں ان سے بہتر تجزیے جو ہے نا وہ ایک عام آدمی بیٹھ کے دے رہا ہوتا ہے. شعور کا یہ عالم ہے، اور کیونکہ کوئی یہاں پہ فلٹر نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس وجہ سے بھی نا بڑی اچھی اوپینین آ رہی ہوتی ہے، بڑی کہتے ہیں نا لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. اگر آپ حامد میر اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے ایون سمی ابراہیم ڈفرینٹ میں نے جرنلسٹ کا سنا ہے، تو وہ جو ہم سافٹ ویئر ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بلکہ ڈسکس کیا تھا یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ، یہ جو ISI نے اسرائیل سے خریدا تھا، تو وہ اس سے ریلیٹڈ وہ ابھی اس کا میں نے ولاگ سنا، تو اس میں وہ جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ وہ سافٹ ویئر کی بات کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کا جو شعور ہے نا وہ بہت یعنی کہ آگے نکل چکا ہوا ہے. اوور آل لوگوں کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آپ دیکھیں کسی بھی طرح سوشل میڈیا پہ جا کے کس طرح سے لوگوں نے جو بھی یہ بات کرتے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آرمی چیف نے بیان دیا جی ہمارے پاس گرے نائٹ ہے، کہتے ہیں نا گرے وہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین مینگو اور یعنی لوگ اس سے یہ نیچے کہتے کمنٹس کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم زراعت کو ڈسکس کرو اور تم جو ہے نا پاکستان کے وسائل کو ڈسکس کرو، تمہارا جو کام ہے تم اس پہ فوکس کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب کہ عنایت بھائی نے بہت اچھی باتیں کی، انہوں نے بالکل وہ سسٹم کیا. جو اتنے میرا نہیں خیال کہ کوئی مایوسی کی بات ہے. خان صاحب نے جو مشکل وقت ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو سب سے مشکل وقت تھا خان صاحب کے لیے جو پہلے کچھ دن تھے، کیونکہ وہ میک اور بریک والے دن تھے. اگر کسی بندے نے ٹوٹنا ہونا تو وہ 2-4 دنوں میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا. خان صاحب 150 دن نکال گئے. جب آپ ہم نے کہتے ہیں نا آپ 150 پہ نوٹ آؤٹ ہو تو پھر آپ کی کہتے ہیں نا اپنی کوئی غلطی آپ کو کر سکتے، تو کوئی بالر آپ کو آؤٹ نہیں کر سکتا، پھر کوئی دوسرا بندہ دوسری سائڈ آپ کو آؤٹ نہیں کر سکتی، پھر آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے، آپ غلط شاٹ کھیل کے اور وہ پھر کرتے ہو. باقی تو عمران خان کے میرا خیال ہے کہ اس کے ہاتھ میں گیم آ چکی ہوئی ہے مکمل طور پہ، اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جس طرح وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو گالیاں دینے پہ آ گئے. یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس نے ان کے لیے 5th جنریشن وار لڑی، اور کہتے ہیں نا جن کو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ کہتے تھے، آج اسی سوشل میڈیا کو یہ بند کرنے کے در پہ ہے. اور یہ یعنی کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملک میں عدم استحکام آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ملک میں مسائل ہیں نا وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے پتہ چل رہا ہے. فدا بھائی بیٹھے ہیں، فدا بھائی آپ بات کریں جی.
تھینک یو سو مچ جی تیمور بھائی. سو مچ جی. پی ٹی آئی بھائی آپ نے کوئی بات کرنی؟ فدا بھائی، فدا بھائی، فدا بھائی، فدا بھائی سن لیں، فدا بھائی سن لیں، سن لیں، فدا بھائی سن لیں، سن لیں. جی جی فدا بھائی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وہ. اور اگر آپ نے مطلب کہ آپ نے ڈیفرینشیٹ بھی کرنا نا تو کائنڈلی یہ ضرور کہیں کہ جو یعنی بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں جو مڈل کلاس نوجوان ہیں ان کے لیے ہماری بالکل عزت ہے، لیکن جو جرنیل طبقہ ہے وہ سارے ایک ہی ہے. کیونکہ اگر ان میں کسی میں ان کے پاس بہت پاور ہوتی ہے، اگر اس میں سے کوئی آواز اٹھانا چاہے، کسی میں ہمت ہو، اگر عمران خان اتنا ظلم سہ سکتا ہے، اگر پی ٹی آئی اتنا ظلم سہ سکتی ہے، اتنی قربانی دے سکتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اتنی قربانیاں دے کے اپنے بزنس تباہ کروا سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جرنیل طبقہ آپ پلیز کسی جرنیل کو جو ہے نا یہاں پہ سپورٹ نہ کریں. کوئی جرنیل اچھا نہیں ہے، سارے ایک جیسے جرنیل ہیں. آصف غفور کوئی مطلب کہ دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے. بلوچستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ اس کا وہاں کا کور کمانڈر ہے. تو اس چیز کو آپ پلیز سپورٹ نہ کریں. وہاں پہ جو ہے نا وہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، وہ پیسہ بنا رہے ہیں. اور سمپل سی بات ہے، سارے جو جرنیل ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں. اگر کوئی جرنیل جو ہے وہ کوئی اچھا ہوتا تو ابھی تک جو ہے نا بڑا کچھ ہو چکا ہوتا پاکستان میں. چیزیں بالکل جو لوگ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اگر یعنی ایز اے ادارہ فوج نے اپنی عزت کروانی ہے تو ان کو عوام کی
اوپینین کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، اپنے آئینی جو ان کا کہتے ہیں نا ان کا آئینی کردار ہے اس میں واپس جانا پڑے گا. یہ جو زراعت اور یہ جو ڈی ایچ ایز پراپرٹیز اور بزنسز ان چیزوں سے نکل کے جو ہے نا اپنا کام کرنا پڑے گا. جو پاکستانی مرے ہیں ان کی جانوں کو کہتے ہیں نا ان کی ویلیو کرنی پڑے گی. جو 80,000 مرے ہیں ان پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی فوج کی کہ کیوں مرے، کیوں، کس کا سیکیورٹی فیلئر تھا. کیا پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے، جو ایجنسیز ہے، کیا وہ لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو سن رہی ہوتی تھی جب کہ ملک میں جو ہے نا وہ دہشت گرد آپس میں کالز پہ بات کر رہے ہوتے تھے؟ کیوں ان کی کالز ٹریس نہیں ہوتی تھی؟ کیوں جو کہتے ہیں نا دہشت گرد ہے کیوں ان کے حملے ناکام نہیں ہوتے تھے؟ کیوں جو ہے نا لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز سامنے آتی تھی؟ تو یہ ایک منٹ سن لیں آپ، فدا بھائی سن لیں، فدا بھائی ایک منٹ میوٹ لگایا آپ. تو جو بھی چیزیں تھی نا، یعنی کہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، جو پاکستان میں 80,000 لوگ مرے ہیں، تو پہلے ان کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، پھر لوگ ان کی عزت کریں گے. پھر آپ کسی سے زبردستی نعرے نہیں لگوا سکتے کسی سے جو ہے نا. وہ یہ جو زندہ باد کا نعرہ ہے نا، یہ کوئی نہ تو ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، نہ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اوپر سے ہوتا ہے. جب کوئی واقعی کسی کے لیے اچھا کام کرتا ہے، جب تک یہ کہتے ہیں نا مطلب کہ پہلے ہم ان کو جو ہے انہوں نے غلط عوام کو جو ہے نا جتنا یہ سچ دکھانا چاہتے تھے اتنا دکھاتے تھے. اب پورا سچ عوام کے سامنے آ گیا، تو اب ان کو پوری طرح سے معافی مانگنی پڑے گی. جو ان کے جھوٹ بے نقاب ہو گیا، جب تک یہ معافی مانگ کے آگے نہیں چلے گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت بیٹھ گئی ہے، یہ نفرت آپ کو پتہ ہے، ایک بار نفرت دل میں آ جائے کسی کے خلاف تو وہ پھر اس کے لیے کہتے ہیں نا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ نفرت اور محبت جو ہے نا یہ جب ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کو نکالنا ایک ناممکن سی چیز ہوتی ہے. وہ تبھی نکلتی ہے جب دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا کہتے ہیں نا وہ جو بھی اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، جب وہ اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ جو ہے نا وہ اس چیز سے اللہ کے سامنے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تب تک معافی نہیں ہے جب تک دل سے توبہ نہ کرے اور آئندہ اس سے بچے نہ. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے نا اب بلکہ بجائے آپ اپنی غلطیوں پہ معافی مانگے لوگوں سے، آپ جو ہے عوام پہ یعنی سوشل میڈیا پہ الزام دے رہے ہیں. اور آپ پھر یعنی آپ کس منہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نا عوام آپ کو آپ کے حق میں نعرے لگائے گی اور آپ سے محبت کرے گی؟ آپ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. پوری پاکستان کی جو کہتے ہیں نا ملٹری وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. پاکستان کی ملٹری اب انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ چین آف کمانڈ ہے، وہاں پہ بتا آپ کو میسج ریسیو انڈرسٹوڈ ول بی ایکٹیڈ اپون، 3 لفظوں پہ ان کا وہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ جو ولکو ہے کہ 3 لفظوں پہ ان کا وہ پورا سسٹم چلتا ہے کہ جو میسج مل گیا وہ انڈرسٹوڈ کر لیا انہوں نے، وہ انڈرسٹینڈ کر لیا اور اس پہ کام کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا. اگر یہ چیزیں انہوں نے ختم کرنی ہے، یعنی کہ عوام فوج کے خلاف جو نفرت عوام میں آ گئی، تو پہلے ان کو اپنا کہتے ہیں نا کہ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. اپنے اندر سے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ جرنیل طبقہ نہیں سمجھنے والا. اگر وہ سمجھے کہ نہیں، جب تک پوری فوج جو ہے نا جنہوں نے اس ظلم میں ان کا چپ کر کے ساتھ دیا ہے وہ یا پھر جرنیل طبقہ جو ہے نا اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے نا یہ نفرت ختم ہونے والی نہیں ہے. سوری ٹو سے، تھینک یو جی.